तारीफ हामद करती खुदावंद इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने हमें बख्शा है कि हम आपकी पाक हुज़ूरी में खुदावंद झुक सके। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद आज खुदावंद आपके बंदा के लिए खुदावंद जिसके पास आपका खुदा कलाम है, ज़िंदगी रोटी है। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद अपने बंदा को खुदावंद अपने बंदा के ऊपर फजल कीजिए, इन्हें कुव्वत दीजिए और खुदावंद अपने पाक रूह से भर दीजिए। खुदावंद एक एक खुदावंद लफ्ज़ खुदावंद मसा शुदा हो खुदा जितनी जिंदगियां जाने सुने खुदावंद वो खुदा इस कलाम से खुदा बरकत पाएं और खुदा इस कलाम की रोशनी से खुदा बहुत सी जिंदगियां खुदा सैर हो खुदा और खुदा ये आसमानी रोटी के लिए खुदा आपका शुक्र करते खुदा जिंदगियां खुदा इस रोटी से खुदा सैर हो आसूदा हो। आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि ज़िंदगी का ये कलाम जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमको मिला, अंजील की ये मुनादी की ये शमा हम लेकर दूसरे बहन भाइयों तक पहुँच सकें। खुदावन का शुक्र हो कि मुझे ये आज मौका बख्शा और बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ ग्लोरी प्लेयर मिस्ट्री का और कामरान पीटर साहब का जो सीनियर पास्टर हैं कि मुझे ये मौका बख्शा। इनकी पूरी टीम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा। मुझे दोबारा ये एक दफ़ा मौका बख्शा गया कि मैं खुदावंद के कलाम को आपसे शेयर कर सकूँ। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम अपने कलाम में देखते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो होगा फ़रोतनी। आज हम सीखेंगे कि फ़रोतनी से हम किस तरह खुदावंद को पसंद आ सकते हैं। आज मेरे साथ खोलें पहला पतरस 5 बाब उसकी 6 आयत। पहला पतरस और उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना बाइस से बरकत हो, हम सब पे इसका फजल हो। आए खुदावन शुक्रगुजार हैं तेरे प्यार और फजल के लिए, इस बड़ी मोहब्बत के लिए जो तूने हमको ये कलाम बख्शा। तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये ज़िंदगी का कलाम बख्शा कि पास खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने बच्चों को सर बुलंद करता है। आए मेहरबान बाप, हम आज तेरे हजूर से वो सर बुलंदी हासिल करना चाहते हैं, उस फरोतनी के साथ तेरे हजूर आते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पास खुदा के कवी हाथ के नीचे, खुदा का कवी हाथ जो सा है वो खुदा का कलाम है, खुदा का हुक्म है, खुदा का इख्तियार जाहिर करता है। फरोतनी, आजिज़ी, हलीमी, इंकसारी, उसके वसीला से हम जब उसके साथ रहते हैं तो खुदावन कहते हैं कि वक्त पर तुम्हें सर बुलंद करेगा। वक्त, टाइम, लम्हा और वो घड़ी है। सरबुलंदी हमें तरक्की, सरफराजी का इसका ये आंसर है। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि खुदा का जो कभी हाथ है उसके नीचे हम फरोतनी से जिस तरह चलते हैं तो हमें वक्त पर सर बुलंद करता है। इसमें हम चंद ऐसे वाक़यात देखेंगे कि जो खुदावन के कभी हाथ के नीचे रहकर और उन्होंने सरफराजी पाई और वो सर बुलंद हुए। आज हम देखते हैं कि आज के इस वक्त में इंसान जो है वो वक्त से आगे निकलने की कोशिश करता है, बल्कि वो वक्त को अपने हाथ में थामना चाहता है। इंसान आज इतनी तरक्की कर गया कि वो चांद पर पहुंच गया और अब चांद पर पहुंचकर भी साइंसदान इस तकदाव में है तो वो देखते हैं कि ये ज़मीन बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। वो ऐसे सियारों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे नए प्लैनेट को ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे ज़िंदगी हो, कि जल्दी से हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, कि ये ज़मीन बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। इंसान आज अपनी सरफराजी के लिए, सर बुलंद होने के लिए बहुत तवज्जो कर रहा है। दिन रात वो मेहनत करता है, उसके लिए डबल बिजनेस करता है,
اگر وہ کوئی جاب کر رہا ہے اس پہ اوور ٹائم کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس سربلندی کو حاصل کر لوں، یہ مال و دولت، یہ بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، میرا ایسا بزنس ہو کہ میری عزت ہو، میری شہرت ہو. لیکن یہ سب چیزیں خداون کی طرف سے ملتی ہیں. امثال 22 باب اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں، دولت اور عزت وہ حیات خداون کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے. ہم خداون کے خوف میں اور فروتنی کا وہ اجر پا سکتے ہیں کہ جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، کہ جس کے لیے انسان نے اپنے آپ کو تھکا لیا ہے، کہ جس دولت کو وہ دن رات پانے کے لیے اتنے جتن کرتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف فروتنی سے خداون کے حضور آئیں تو ہم اس دولت کو پا سکتے ہیں. وقت جون سا ہے، وقت آج سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. خدا کا جو اختیار ہے، جو ہاتھ ہے، جو حکم ہے، وہ ابد تک کا ہے، اور وقت جون سا ہے وہ تیزی سے جو گزر رہا ہے، وہ لمحہ با لمحہ وہ ختم ہو رہا ہے. وقت کے پاس اپنے لیے خود وقت نہیں ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ یہ وقت ختم ہو جائے گا، اور حقیقت میں آخر پر صرف خدا کا نام رہے گا. خداوند کی تعریف ہو کہ انسان جو آج چاندی سونے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہ وہ اپنے مال کو جمع کر رہا ہے. خداوند یسوع نے کہا کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو، کہ جہاں پہ کیڑا خراب نہیں کرتا، جہاں پہ زنگ نہیں لگتا. انسان آج دنیا میں سونا چاندی جمع کر رہا ہے. امثال 8 باب اس کی 10 آیت میں دیکھتے ہیں، چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو، اور کندن سے بڑھ کر علم کو. علم، بائبل کے علم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں ہے. انسان اپنی تعلیم کے لیے بہت تغذو کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، لیکن وہ اس کے لیے اس میں فیل ہے. پاک کلام ایسی چیز ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہمیں سونا چاندی ہر چیز ابدی زندگی بھی ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی آج راہوں میں جو چل رہا ہے، اس نے ایسے راستے اختیار کر لیے ہیں کہ وہ اپنی اس ترقی کے لیے اس نے ہر ایک گناہ کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیتا ہے. وہ ایسے غلط کام بھی کرتا ہے اپنا مال دول جمع کرنے کے لیے، لیکن وہ ایسے رستوں پہ چلتا ہے کہ جس پہ وہ چل کے ہلاکت کی طرف بڑھتا ہے. زبور 37 اس کی 34 آیت میں دیکھتے ہیں، خداون کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا وارث، اس بائبل میں ہمیں ایسے کافی واقعات ملتے ہیں جنہوں نے خداوند کے حضور فروتنی سے چلے اور سرفرازی حاصل کی. آئیں پیدائش کی کتاب کی طرف بک جینسس میں دیکھتے ہیں. پیدائش 5 باب اس کی 22 آیت. سوری 21 آیت سے. اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، اور متوسلہ سے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں کہ ہنوک پوری دنیا میں جو بدی ہی بدی تھی، اور خدا نے زمین پر دیکھا کہ کوئی بھی انسان جو سا ہے اس وقت اپنے ٹھیک رستہ پہ نہیں چل رہا، اور ہنوک ایک واحد تھا جو خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ہنوک 300 سال خدا کے ساتھ ساتھ چلا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. آج ہم جس طرح مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، جب شاپنگ کرتے ہیں بہت سی ونڈو شاپنگ کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے
تم دیکھتے ہیں کہ یہ لاسٹ پیس ہے، ہم فوری اس کو بائی کر لیتے ہیں، اس کو خرید لیتے ہیں کہیں یہ مس نہ ہو جائے۔ اور خدا نے پوری دنیا میں نظر کی اور دیکھا کہ صرف فقط حنوک ہی ایسا شخص ہے کہ جو اس راہ پہ چل رہا ہے، خدا کے خوف میں فروتنی سے چلتا ہے، تو خدا نے اسے اٹھا لیا اور وہ غائب ہو گیا اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ امثال 20:7 آیت میں دیکھتے ہیں، راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں۔ حنوک جسے خدا نے اٹھا لیا، اس کے بیٹے کو خدا نے اس کو فضل بخشا، اس کو عمر کی درازی بخشی۔ خدا نے آدم کو جب پیدا کیا تو اس کی عمر 930 برس کی ہوئی، لیکن خدا نے اس کو حنوک کے بیٹے کو زندگی کے عام سے فضل بخشا، اور حنوک اس کی 969 سال عمر ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں 27 آیت میں متوسلا کی کل عمر 969 برس کی ہوئی۔ بائبل مقدس میں کسی بھی شخص کی اتنی عمر نہیں ہے۔ خدا نے اس کے بیٹے کو بھی مبارک ٹھہرایا اور اس کی عمر سب سے بڑھائی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پیدائش 6 باب اس کی 32 آیت، اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ اور پیدائش 6 باب کی 9ویں آیت کا نظم دیکھتے ہیں، نوح راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ نوح 500 برس کا تھا جب خدا نے اسے چنا۔ اس وقت بھی دنیا میں لوگ بدی کا راستہ اختیار کیے ہوئے بدی کی طرف ہی جا رہے تھے، اور خدا نے نوح کو پسند کیا کہ نوح بے عیب تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کہ کشتی بنا، اور وہ فروتنی سے خداون کے حضور چلتا رہا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ کشتی بنانے میں تقریباً اس کو 100 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ آج اگر کسی کو کوئی کام کہا جائے یا اپنی جاب پلیس پر ہو تو وداؤٹ پے وہ کام نہیں کرے گا، لیکن نوح 100 سال کشتی بناتا رہا وداؤٹ پے، اور خدا سے کسی چیز کا، کسی بات کا تقاضا نہ کیا، بلکہ خداوند پر وہ ایمان لایا اور کشتی بنانا شروع کی، اور خدا نے اس کے وسیلہ سے زندگی کو دنیا میں محفوظ رکھا۔ ہر ایک شخص، ہر ایک بشر اس دنیا سے مر مٹا، لیکن فقط خدا نے اس کو زندہ رکھا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ فروتنی سے چلا۔ زبور 14 اور 2 آیت میں دیکھتے ہیں، خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ خدا نے آسمان پر سے خدا دیکھتا ہے اپنے لوگوں کو کہ کوئی راست باز، کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں کہ جو خدا کا طالب ہو۔ اور خدا نے جب انسان پہ نظر کی تو ہم دیکھتے ہیں زبور 18:9 میں، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا۔ خدا زمین پر نیچے اتر آیا اور اپنے بندہ ابراہیم سے ہم کلام ہوا۔ پیدائش کی کتاب 17 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ ابرام جو تھا 99 برس کا تھا جب خداوند اسے نظر آیا، کیونکہ خداوند کو وہ پسند آیا۔ خداوند نے دیکھا کہ پوری دنیا پھر سے بت پرستی میں ہے، لیکن واحد
ابراہم تھا جو خدا کے راستہ پہ چلتا تھا اور خداوند نے اسے پسند کیا. پیدائش 18 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں ہم. پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا. خداوند ابراہیم کو جب نظر آیا تو وہ زمین تک جھکا بلکہ وہ دوڑتا ہوا آیا. آج اگر ہم دیکھیں کہ ایک 99 ایئر اولڈ مین جب وہ خدا سے نظر آیا تو وہ دوڑتا ہوا آیا، جبکہ آج کا انسان ہو تو وہ اس کو چلنا بھی مشکل ہوتا ہے. اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. یوحنا 8 اس کی 56 آیت میں دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل 8 باب. یسوع نے اس کی گواہی دی. جو 3 مرد اس کو ابراہیم کو نظر آئے جن سے وہ ملنے کو دوڑا، وہ یسوع ان 2 فرشتوں کے ساتھ ابراہیم کے پاس آیا. اور یوحنا کی انجیل میں یسوع نے اس بات کی گواہی دی. جب لوگ یسوع سے تکرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، یسوع نے ان سے جواب میں کہا تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. جب ابراہیم نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ آئے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں. میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں. انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر. ابراہیم خداوند یسوع کے آنے پر اتنا خوش ہوا کہ جب وہ اس کے گھر میں آیا تو ابراہیم نے کہا کہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھوئیں. یہودیوں میں آج بھی یہ روایت ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اس کے پاؤں دھوتے ہیں. اگر وہ اپنے گھر کا فرد ہے تو جتنی دیر وہ غسل نہیں کر لیتا تو وہ کھانا نہیں کھاتا. اور جب بھی کوئی گیسٹ ان کا آتا ہے تو ان کے پاؤں دھلواتے ہیں. یہ ان کی روایت ہے. اور ابراہیم ڈیرا میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا. اور ابراہیم غلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا. پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا. آمین. ابراہیم نے خداوند کے یسوع کے لیے وہ جو کھانا تیار کیا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اس بات کی پالوس بھی اس کی گواہی دیتا ہے. عبرانیوں 13 باب اس کی 2 آیت میں پالوس کہتا ہے مسافر پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس روٹی کو جو خداوند یسوع نے کھائی
اور اس کو برکت بخشی، اور اپنے بندہ ابراہیم کو جو اس نے اس کے لیے روٹی پکائی، مکھن اور دودھ پیش کیا، اور خداوند یسوع نے اس کو وہ برکت بخشی کہ وہ پرومس لینڈ دیا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ خداوند نے اپنے بندہ کو کثرت کی برکت بخشی، اور اس روٹی کو برکت بخشی کہ جس کے خمیر میں آج ہم سب شامل ہیں۔ لوکا کی انجیل 13 باب اس کی 21 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے اس بات کی گواہی دی۔ یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے کس کی تشبیہ دوں، وہ ایک خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹا میں ملایا، اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اس آیت میں جو ہم نے پچھلی آیت میں دوبارہ دیکھتے ہیں، اور کہا کہ اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ یسوع نے اس روٹی کو برکت دی اور اس خمیر میں ہمیں بھی شامل کیا، جو آج پوری دنیا میں ابراہیم کی نسل کہلاتی ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے گھر میں آئے، ہم خدا کے لیے وہ کھانا تیار کریں۔ خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ آج ہم بھی سب یہ چاہتے ہیں کہ خداوند میرے گھر میں بھی آئے اور کھانا کھائے۔ اسی طرح ہم لوکا کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 36 آیت میں دیکھتے ہیں۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا، اور اس ہم دیکھتے ہیں کہ اس فریسی نے جب خداوند یسوع کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا تو وہ برکت نہ اس سے پا سکا، کیونکہ یسوع نے اس کی 29 آیت میں دیکھتے ہیں، اس کی دعوت کرنے والے فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ وہ فریسی اس عورت کے چال چلن پہ شک کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس عورت کو جو کوئی اس کو اپنانا نہیں چاہتا، اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن وہ خداوند کے پاؤں کو چھو رہی ہے، تو وہ اپنے جی میں کہتا ہے اگر یہ شخص نبی ہوتا، کہ وہ یسوع کے نبی ہونے پر بھی شک کرتا ہے کہ یہ شخص اگر نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ عورت کیسی ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، آئے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ لوکا 7 باب اس کی 44 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے اس فریسی سے کہا، میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس عورت نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم نے یسوع کو دیکھ کے ویلکم کیا اور یسوع کے پاؤں دھونے کو پانی منگوایا،
तो इस फरीसी ने अपने घर में तो यीशु को उतार लिया, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट ना कर सका। लेकिन वो औरत यीशु के पास आई जिसने यीशु पर इत्र डाला और अपने आंसुओं से उसके पांव भगोकर अपने बालों से साफ किए। औरत के बाल उसकी जीनत हैं। उसने खुद को यीशु के कदमों में उंडेल दिया, अपने आंसुओं से उसके पांव को धोकर अपने बालों से खुशक किया और खुदावंद के हजूर से सरफराजी पाई। यकूब 4:6 में हम देखते हैं, खुदावंद मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तफीक बख्शता है। उस फरीसी, उसकी मगरूरी से उसको वो बरकत ना मिल सकी, लेकिन खुदा फरोतनों को तफीक बख्शता है। यकूब 4:10 में हम देखते हैं, खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। वो औरत खुदावंद के सामने, खुदावंद के कदमों में जो गिरी, वो सर बुलंद होकर और ब्लेस होकर गई। आज हम सब यही चाहते हैं कि खुदा हमारे घर में भी आए, हम उसके लिए खाना तैयार करें। खुदा किसी भी रूप में उसके घर आ सकता है। हम खुदा से ये दुआ करें, खुदा हमको देखने वाली आंखें अता कर कि हम तुझे पहचान सकें, क्योंकि खुदा हमारे लिए खुद फरोतन बन गया। खुदा इस जमीन पर खुद आ गया, वो आसमानों को झुकाकर हमारे पास आ गया। खुदा बेटे ने हमारे लिए फरोतनी इख्तियार की, बल्कि वो हमारे लिए फरोतन बना। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 13:4 में देखते हैं, क्या है? 13:3। यीशु ये जानकर के बाप ने सब कुछ चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछना शुरू किए। खुदा यीशु, खुदा का बेटा, हमारे लिए फरोतन बन गया। इब्राहिम ने खुदावन यीशु के पांव धोए और बरकत हासिल की। उस औरत ने खुदावन के पांव धोकर उससे सर बुलंदी पाई। यीशु ने हमें सर बुलंद करने के लिए खुद को पस्त कर दिया और हमारे और अपने शागिर्दों के, जिनको पसंद किया, उनके पांव धोए और खुदावन ने उनको कहा कि मैं जो तुम्हें ये अब एक नमूना देता हूं, तुम अब इसको नहीं समझोगे, इसको तुम बाद में समझोगे। और खुदावन ने उनके पांव धोकर अपनी जान देकर जब सलीब पर जिंदा होके सर बुलंद हुआ, तो खुदावन ने हमारी खातर वो जिंदगी का रास्ता हमारे लिए खोल दिया। अब वक्त है कि हम खुदावन को कबूल कर लें। खुदावन के नाम से ज़बूर 102 उसकी 13 में लिखा है, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है, हाँ उसका मोइन वक्त आ गया है। अब वो वक्त है कि हम खुदावन को अपने दिल में जगह दें। आज जो भी खुदावन से दूर हैं, वो खुदावन के हजूर आ जाएं और उससे जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आए हम आज खुदावन अपने खुदा से उसके हजूर में ये वादा करें, उसके जिंदा बख्श कलाम के वसीला से हम कुव्वत और बरकत पाएं। खुदावन के इस जिंदा बख्श कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। खुदावन